ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، صدق اللہ العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ماہ ربیع النور شریف کا آج پہلا جمعہ ہے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان حضور کے عاشق میلاد مناتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں۔ اور اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا حسین و جمیل بنایا۔ عبداللہ ابن رواحہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں بالفرض اگر ہمارے آقا کو کوئی معجزہ نہ دیا جاتا تب بھی حضور کا ظاہری حسن ہی کافی تھا دعوی نبوت کی دلیل کے لیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے بڑھ کر کسی کو حسین نہ پایا، کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے کا طواف کر رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبریل امی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ کون؟ جبرائیل، جو کتب سماویہ کا حافظ بھی ہے، بیت المعمور کا امام اور خطیب بھی ہے، تمام فرشتوں کا سردار بھی ہے۔ میرے آقا نے سوال کر دیا کہ اے جبرائیل، تو نے ہر نبی کا دیدار کیا، تخلیق کائنات سے پہلے تو نے مجھے دیکھا ہے، اب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، تو نے مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، شمال بھی دیکھے، جنوب بھی دیکھے، بتاؤ ہمارے متعلق کیا خیال ہے؟ تو نے مجھے کیسا پایا؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها ولم اجد افضل من محمد۔ یا رسول اللہ، میں نے مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، شمال بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا، تحت الثری بھی دیکھا، عرش معلی بھی دیکھا، میں نے تمام نبیوں کو دیکھا،
तमाम रसूलों को देखा, आदम सफीउल्लाह को भी देखा, नूह नजीउल्लाह को भी देखा, इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी देखा, मूसा कलीमुल्लाह को भी देखा, ईसा रूहुल्लाह को भी देखा। मैंने सारे नबियों को देखा, आसमान वालों को देखा, जमीन वालों को देखा, लेकिन रब्बे काबा की कसम आप जैसा किसी को ना पाया। वलम अजिद अफजल मिन मुहम्मदिन, आप जैसा किसी को ना पाया। इसी की तर्जमानी करते हुए इमाम अहले सुन्नत इश्क व मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। और हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर के हुस्न जमाल को देखते हैं तो अर्ज करते हैं, वाहसन मिनका लम तर कत्तु आईनी व अजमल मिनका लम तलीदिन निसा, कि या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन किसी माँ ने, आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं, और आप जैसा पैकरे जमाल किसी माँ ने जना ही नहीं। हजरत हस्सान रदी अल्लाह ताला अन्हु की शायरी को आप उनका ज़ाती ख्याल मत समझिए, ये सिर्फ उनका अकीदा और नज़रिया नहीं था, बल्कि ज़बान उनकी होती है, कलाम किसी और का होता है, मजमून किसी और का होता है। क्योंकि हदीस से पाक में है, हुजूर ने उनके लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदूस, क्या है अल्लाह जिब्राइल के जरिए मेरे हस्सान की मदद फरमा। जब तक, फिर खुद हुजूर ने फरमाया कि ऐ हस्सान, जब तक तू अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से काफिरों को जवाब देता रहेगा, मेरे हुस्न जमाल को बयान करता रहेगा, जिब्राइल तेरी मदद करता रहेगा। इससे पता चला कि हजरत हस्सान जो कुछ कह रहे हैं ज़बान उनकी होती है, लेकिन कलाम जिब्राइल का होता है, मजमून जिब्राइल का होता है। हुजूर की अजमत व शान के मजमून मुहैया करना जिब्राइल का काम था, और उसको शेर व शायरी में ढाल के लोगों तक पहुंचाना यह हजरत हस्सान का काम था। तो ये सिर्फ हजरत हस्सान नहीं कह रहे, बल्कि जिब्राइल भी कह रहे हैं, वाह हसन मिनका लम तर कत्तु आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं, और आप जैसा पैकरे जमाल किसी माँ ने जना ही नहीं। अगले मिसरे में फरमाते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, कि आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया, गोया इस तरह पैदा किया गया जिस तरह आप चाहते थे, जिस तरह आप पैदा होना चाहते थे, अल्लाह ने आपको इस तरह पैदा किया। अल्लाह ने अपने महबूब का नाम ही मोहम्मद रखा है, और मोहम्मद नाम रखने के बाद ऐब हो ही नहीं सकता, और अगर ऐब होता तो मोहम्मद नाम ही न रखा जाता। कुफारे मक्का जब भी हुजूर की तौहीन करना चाहते, गुस्ताखाना अल्फाज कहना चाहते, और आप पर तनकीद और एतराज़ करना चाहते, वो मोहम्मद का लफ्ज़ छोड़कर मुज़म्मम इस्तेमाल किया करते थे। और हुजूर फरमाते, देखो अल्लाह ने मुझे कैसे उनके तानो तशनी से बचाया है, कि अल्लाह ने मुझे मोहम्मद बनाकर भेजा है, मुज़म्मम कोई और होगा। तो खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, कि आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, गोया इस तरह पैदा किए गए जैसा आप चाहते थे। कअन्नका, ये तशबीह और तमसील के लिए है, ये मिसाल के तौर पर आता है कि एक बंदे को अल्लाह ताला पैदा करता है, मगर जब वो आईने के सामने खड़ा होता है तो उसको अपनी ज़ात के अंदर कोई ना कोई कमज़ोर पहलू नज़र आता है। मिसाल के तौर पर वो सोचता है, मेरे अंदर हुस्न के सारे तकाज़े मौजूद है, लेकिन मेरा कद हाइट ज़रा छोटी है, अगर ये और लंबी होती तो क्या बात थी। कोई सोचता है, मेरी गर्दन छोटी है, ज़रा सुराही जैसी होती, लंबी होती तो क्या बात थी।
کوئی سوچتا ہے میرے ہونٹ بڑے ہیں، ذرا باریک ہوتے تو کیا بات تھی، کوئی سوچتا ہے میرے دانت چوڑے ہیں، ذرا پتلے ہوتے تو کیا بات تھی، کوئی سوچتا ہے میری ناک چھوٹی ہے، ذرا اونچی اور لمبی ہوتی تو کیا بات تھی، کوئی سوچتا ہے کہ میرا چہرہ لمبو ترا ہے، اگر گول ہوتا تو کیا بات تھی۔ تو ہر شخص کو اپنے اندر کوئی نہ کوئی پہلو نظر، کمزور پہلو نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسین بنایا ہے، ایسا جمیل بنایا ہے، اس انداز سے بنایا ہے، ایسا کامل و اکمل بنایا ہے کہ اگر مصطفیٰ آئینے کے سامنے آئے دل میں کوئی حسرت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے حسن کے سارے تقاضے اپنے محبوب کے اندر پورے فرما دیے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو حسین پایا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے 14ویں کے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا، ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا، دوپہر کے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں 14ویں کا چاند نہیں جچتا ہے، ان کی نگاہوں میں سورج نہیں جچتا ہے، اگر جچتا ہے تو حسن مصطفیٰ جچتا ہے۔ کہ جو کشش، جو رانائی، جو بہار حسن مصطفیٰ میں ہے، چہرہ مصطفیٰ میں ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے بڑھ کر کسی اور کو حسین پایا ہی نہیں۔ اور صحابی رسول حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات، چاندنی رات میں، 14ویں کی چاندنی رات تھی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت میرے آقا عبادت کر رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، اور آپ نے سرخ دھاڑی دار لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ ادھر آسمان کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، ادھر حضور کا چہرہ اقدس اپنے انوار و تجلیات کے ساتھ چمک رہا ہے، ادھر آسمان کا چاند چمک رہا ہے، ادھر مدینے کا چاند چمک رہا ہے، ادھر آسمان کا چاند چمک رہا ہے، ادھر آمینہ کا چاند چمک رہا ہے۔ حضرت جابر حیران ہوئے کہ وہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند خوبصورت ہے۔ کبھی نظر ادھر جاتی ہے، کبھی نظر ادھر آتی ہے، نظر آ جا رہی ہے، آخر اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، فرماتے ہیں میں نے بار بار دیکھا، بار بار مقابلہ کیا، تقابل کیا، موازنہ کیا، فرماتے اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کشش، جو رانائی، جو بہار، جو چمک دمک، جو انوار و تجلیات چہرہ مصطفیٰ میں ہے وہ 14ویں کے چاند میں نہیں ہے۔ جو کشش چہرہ مصطفیٰ میں ہے وہ 14ویں کے چاند میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ حضور کا حسن کیسا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑا مشہور ہے، مگر خود میرے آقا فرماتے اخی یوسف اب سہو وانا عملہ، حضور فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف کے اندر رنگت زیادہ تھی، چمک زیادہ تھی، سفیدی زیادہ تھی، سرخی زیادہ تھی، لیکن میرے اندر ملاحت زیادہ ہے، کشش زیادہ ہے، جاذبیت زیادہ ہے۔ اور اس کو یوں سمجھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر صباحت زیادہ تھی، یعنی جو چہرے پر نظر ڈالتا تھا وہ اپنی نظر کو ٹکا نہیں سکتا تھا، اور مصطفیٰ میں ملاحت زیادہ تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ نظر ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانی عرب۔ حضرت ام معبد مشہور صحابیہ ہے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ لوگ یہاں خطبہ جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں،
اور یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے کئی نوجوانوں سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ سیدھا سا جواب ہے کہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یختلفون بشہر مولدین، مسلمان ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں، اور دوسرا اس لیے بھی مناتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ یہ حضور کی سنت ہے کہ حضور نے روزہ رکھ کے اپنا میلاد منایا اور خود بکرے ذبح کر کے بھی میلاد منایا ہے، اور یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ تو شارح بخاری فرماتے ہیں مسلمان ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں، وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، ولائم یہ ولیمے کی جمع ہے، اور ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو خوشی کے موقع پر پکایا جاتا ہے۔ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے خوشی مناتے آ رہے ہیں، میلاد کا اہتمام کرتے ہیں اور لنگر کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اب میلاد منانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو شارح بخاری فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ عَنْ خَاصِّهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فرماتے ہیں یہ ہمارا مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا عمل ہے کہ جو شخص حضور کا میلاد مناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے لیے امن کی خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ میلاد کی دوسری عظیم برکت کیا ہے؟ شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، فرماتے ہیں جو مسلمان حضور کا میلاد مناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خواہشیں جلد پوری فرماتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن اتخذ لیالی بشہر المولد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کر مناتا ہے۔ اور محدث ابن جوزی آج سے 850 سال پہلے کے محدث ہیں، انہوں نے میلاد کے عنوان سے کتاب لکھی ہے بیان المیلاد النبوی۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں آج 850 سال پہلے کے بزرگ ہیں لا زال اہل الحرمین والمصر والیمن والشام وسائری بلاد العرب من المشرق والمغرب یختلفون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے مکہ والے، مدینہ والے، مصر والے، شام والے، یمن والے اور تمام اہل عرب مشرق سے لے کر مغرب تک ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِهِ ہلال ربیع النور، اور فرماتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا چاند دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَحْتَمُّنَّ اہتمامًا بَلِيغًا عَلَى الْقِرَاءَةِ وَالسَّمَاعَةِ عَلَى مَوْلِدِ النَّبِي، اور میلاد سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے وسیع پیمانے پر اہتمام کرتے ہیں۔ وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، اور میلاد منا کر یہ اجر عظیم اور فلاح عظیم حاصل کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف میں اس مکان میں گیا جس مکان میں حضور کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ میں نے کیا دیکھا؟ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي، لوگ حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، وَيَذْكُرُونَ إِرْحَاسَاتَ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي مَوْلِدِهِ، اور حضور کے میلاد کے واقعات پڑھے جا رہے تھے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں اس محفل میں شامل ہو گیا، فَرَأَيْتُ أَنْوَارًا سُطِعَتْ دَفْعَةً وَاحِدَةً، میں نے کیا دیکھا؟ یکا یک نور کی بارش شروع ہو گئی، نور کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر مجھ پر یہ حقیقت کھل گئی کہ یہ فرشتوں کے انوار تھے جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے میلاد کی محفل میں بھیجا تھا۔ اور آگے فرماتے صرف فرشتوں کے انوار نہیں تھے بلکہ رب کی رحمت کا نور بھی برس رہا تھا۔ تو اس واقعہ سے کئی باتیں ثابت ہوئی۔ ایک یہ ثابت ہوا
کہ مکہ اور مدینہ میں حضور کا میلاد ہوتا تھا. جب تک ترکی حکومت تھی حضور کا میلاد حرم شریف میں ہوتا تھا، دونوں حرم میں ہوتا تھا، مکہ شریف میں بھی ہوتا تھا، مدینہ میں بھی ہوتا تھا. جب سے یہ نجدی حکومت آئی ہے شرک کے فتوے انہوں نے جاری کر دیے ہیں، تو مکہ اور مدینہ میں حضور کا میلاد ہوتا تھا. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جہاں میلاد کی محفل ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جہاں میلاد کی محفل ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے. حضرت جابر ابن سمرہ کا آپ نے واقعہ سنا. آئیے آخری ایک واقعہ سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خوش نصیب صحابیہ ہے جنہوں نے براہ راست ڈائریکٹ حضور کی برکتیں دیکھی اور حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی. ہجرت کے موقع پر راستے میں ام معبد کا خیمہ آیا اور یہ بڑی نیک خصلت عورت تھی، مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی. راستے میں اس کا خیمہ آیا. حضور نے اس سے کہا کہ تیرے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے تو دو، ہم اس کی قیمت دیں گے. اس نے کہا کہ اس وقت میرے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں. تو حضور کی نظر ایک کمزور بکری پر پڑی جو کنارے کھڑی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو اس کا دودھ دوہ لے. اس نے کہا آپ شوق سے دوہ لے، لیکن مجھے امید ہے کہ ایک قطرہ دودھ نہیں نکلے گا. اب آپ کے سامنے حضور کے سامنے بکری لائی گئی. آپ نے اپنا دستے رحمت رکھ، اس نے جھڑ جھڑی لی، ٹانگیں پھیلا دی اور تھنوں میں دودھ اتر آیا. اتنا دودھ نکلا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے. جتنے برتن تھے سارے برتن بھر گئے. آپ نے ام معبد کو دودھ پلایا، خود بھی پیا، اپنے ساتھیوں کو پلایا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی اور حضور تشریف لے گئی. اب ام معبد حضور کے بارے میں پوچھنا بھول گئی کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے. شام کو جب اس کا شوہر بکریوں کا ریوڑ لے کر آیا تو اس نے گھر میں ایک عجیب ماحول دیکھا کہ اس کا گھر مرقع نور بنا ہوا ہے، مسجع نور بنا ہوا ہے. اور اتنا سارا دودھ دیکھ کر حیران ہو گیا. کہا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے. تو ام معبد حضور کے بارے میں پوچھنا بھول گئی تھی. اس نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں ایک مقدس ہستی آئی تھی، ایک مبارک مہمان، معزز مہمان آیا تھا. یہ اسی کی برکت ہے کہ آج یہ سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. تو ام معبد کے شوہر نے کہا کہ ذرا بتا اس کا حلیہ کیسا تھا، اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کا حسن کیسا تھا. تو ام معبد کہتی ہے کیا بتاؤں، اس کا رنگ نکھرا ہوا تھا، چہرہ چمک رہا تھا، پلکیں لمبی تھی، گردن سراہی جیسی تھی، آنکھیں سرمگی تھی، وہ اتنا حسین تھا. اب ام معبد نے حضور کا نقشہ بیان کیا، حلیہ بیان کرتی ہے. کہا کہ اے میرے سرتاج کیا بتاؤں وہ کتنا حسین تھا، پاکیزہ صورت، حسین و جمیل، سراہی جیسی گردن، آنکھیں سرمگی ہے. اور دو جملے بڑے قابل توجہ ہے. ام معبد نے کہا کہ اے میرے شوہر کیا بتاؤں وہ کتنا حسین تھا، وہ کیسا تھا، بس اتنا سمجھ لے وہ اتنا حسین تھا کہ دور سے دیکھے تو حسین نظر آتا، قریب سے دیکھے تو حسین نظر آتا. کچھ لوگ دور سے حسین نظر آتے ہیں، قریب سے حسین نہیں لگتے. کچھ لوگ قریب سے حسین نظر آتے ہیں، دور سے حسین نظر نہیں آتے. لیکن میرے آقا اتنے حسین تھے، کوئی دور سے دیکھے تو حسین، قریب سے دیکھے تو حسین ہے. اور جنہوں نے قریب سے دیکھا، 1400 سال پہلے دیکھا، انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر، مصطفیٰ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح تھا. جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر. اور جس نے 1400 سال کے بعد دیکھا اس نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.